बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान समेत 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात का मकसद क्या है? इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? ट्रंप इन 6 मुसलमान ममालिक की क़यादत से क्या चाहते हैं, या ये मुस्लिम ममालिक ट्रंप के लिए क्या कर सकते हैं? इस मुलाकात का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? इसराइल को तारीख की बदतरीन शिकस्त कैसे हुई, और क्या बगराम एयरबेस के मामले पर अमरीका और तालिबान के दरमियान एक नई जंग छिड़ सकती है? तालिबान झुकेंगे अमरीका के आगे या फिर लड़ेंगे? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 6 मुसलमान ममालिक की क़यादत से मुलाकात करेंगे कल। ये मुलाकात बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश पर, फरमाइश पर और उनकी दावत पर हो रही है। इस मुलाकात की दूसरी खास बात यह है कि इन 6 ममालिक का इंतखाब भी खुद अमरीका ने किया है, यानी कि 57 मुस्लिम ममालिक में से ये वो 6 ममालिक हैं जिनसे अमरीकी सदर गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, या यही वो ममालिक हैं जो इस वक्त मैटर करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है? बज़ाहिर इस हवाले से कोई वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी गई। अल्फाज यही हैं: दहशत गर्दी, क्लाइमेट चेंज, मिडल ईस्ट के अंदर अमन, गजा, यूक्रेन वॉर और इस किस्म की बहुत सारी चीजें। लेकिन असल बात इस मुलाकात का पैटर्न है, इस मुलाकात के वो हिडन ऑब्जेक्टिव हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की डिस्कशन का बाइस बन रहे हैं। इस मुलाकात की टाइमिंग वो सबसे अहम फैक्टर है जो इसकी अहमियत को बढ़ा रही है। ये मुलाकात कतर में दोहा पर इस्राएली हमले के बाद हो रही है। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सऊदी अरब, जो अरब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, वो अमेरिका पर अपना तकिया छोड़कर अमेरिकन डिफेंस पर डिपेंड करने की बजाय वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान से कांटेक्ट कर रहा है, एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो एक तरफ तो दोहा पर अटैक है, दूसरी तरफ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वो तमाम अरब ममालिक हैं, इनमें से बेशतर जैसे कि सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र भी, जो डिपेंड करते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर, और ये अरबों डॉलर ये अमेरिका को दिफा के नाम पर देते हैं। अभी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला विजिट किया था वो उन्होंने सऊदी अरब का किया, और आगाज सऊदी अरब से हुआ और कतर पर इख्तिताम हुआ, और इस दौरे के दौरान 600 अरब डॉलर से जायद के एग्रीमेंट्स हुए, सरमायाकारी की यकीन दहानियां वो करवाई गई, ट्रंप को तोहफे में जहाज दिए गए। तो ट्रंप के लिए ये अरब ममालिक और इनका सिक्योरिटी सिस्टम ये एक बहुत बड़ा कारोबारी डील है, एक बड़ा मैटर है। मगर इस हमले के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो इस डिफेंस सिस्टम में एक शिफ्टिंग हुई है, ग्लोबल शिफ्टिंग हुई है, कि वो ममालिक जो अमेरिका की तरफ देख रहे थे, अमेरिका एक्सपोज हो गया। अमेरिका की दोगली पॉलिसी वो वाजे हो गई कि जहां पर भी इसराइल मुकाबले में होगा, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा, अमेरिका कतर सऊदी अरब के साथ नहीं खड़ा होगा। ये चीज अरबों को समझ में आ गई। अब सवाल ये था कि वो कौन सा ऐसा मुल्क है जो सऊदी अरब का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो पाकिस्तान सामने आ गया। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन
سندور میں جس طریقے سے مودی کو شکست دی ہے، اس کے بعد پاکستان کا سٹیچر بدل گیا، تو پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو پہلا آبجیکٹو اس ملاقات کا مشرق وسطیٰ میں جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے، ٹرمپ کے، جو دفاعی تجارتی معاہدے ہیں ان کو سیکیور کرنا، اور دوسری چیز اس غلط فہمی کو جو کہ حقیقت پر مبنی ہے کہ امریکہ ڈبل گیم کر رہا ہے، امریکہ سنسیئر نہیں ہے عرب کنٹریز کے ساتھ، اس مس پرسپشن کو دور کرنا۔ اور جو تیسری اہم ترین اور ایک امپورٹنٹ چینج ہے وہ ابراہیم اکارڈ ہے کہ ٹرمپ نے ایک بڑی کوشش کر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کئی عرب ممالک کو تیار کر لیا تھا، اور عنقریب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب کسی بھی وقت وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے، اسرائیل کو قبول کر سکتا ہے۔ تو اس وقت ابراہیم اکارڈ کو سب سے بڑا تھریٹ ہے ان عرب ممالک کی جانب سے، جہاں پر یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اگر امریکہ ہمارا دفاع نہیں کر سکتا، اگر امریکہ ہمیں اسرائیلی حملوں سے نہیں بچا سکتا، تو پھر ہمارے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات قائم کریں۔ تو کچھ تو یہ ایجنڈا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ بھی بچ جائے، یہ تجارتی معاہدے بھی بچ جائیں، اور اس سے بڑھ کے یہ جو گلوبل شفٹ ہے مڈل ایسٹ کا ٹورڈز چائنا، ٹورڈز پاکستان، وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی مائی باپ وہ ہیں، ابھی بھی فیصلے وہ کر سکتے ہیں، اور ابھی بھی یہ جو غلط فہمی لاحق ہے، بیسیکلی عرب اور مسلم ممالک کو اس ملاقات میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ٹرمپ سلوشن ہے یا ٹرمپ پارٹ آف دی پرابلم ہے۔ اگر تو ٹرمپ پارٹ آف دی پرابلم ہے تو ٹرمپ سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی، اور اگر پارٹ آف دی سلوشن ہے تو وہ سلوشن ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہا۔ ٹرمپ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پٹھو بن کے رہیں، امریکن بلاک میں رہیں، اور اسرائیل کی اور امریکہ کی تابع داری کریں اور ان کے اشاروں پر ناچیں، مگر اب یہ ایک فیئر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ مشرق وسطیٰ بننے جا رہا ہے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آلٹرنیٹو بلاکس بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس اسٹریٹجی کو روکنے کے لیے اس ملاقات کو کیا جا رہا ہے۔ مگر ہمارے ہاں چونکہ ایک سامراجی سوچ ہے کہ جناب ہماری ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی ٹرمپ سے ملنا، امریکی صدر کی فون کال کو سننا، یہ پاکستان جیسے ملکوں میں ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے، ایک فخر سمجھا جاتا ہے، مگر ایکچول میں یہ ٹرمپ کی خواہش ہے، ٹرمپ کی ضرورت ہے کہ ٹرمپ عرب ممالک سے ملے، یہ ہماری نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے۔ ہاں، اب ایک اور کامن فیکٹر بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان اور امریکہ ایک نقطے پر آ کر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ ہے افغانستان۔ امریکہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ وہ بگرام ایئر بیس کے اوپر قبضہ کر لے، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان بھی وہی زبان بول رہا ہے جو کم و بیش امریکہ بول رہا ہے۔ امریکہ بھی یہ کہتا ہے کہ افغانستان میں جو امریکی اسلحہ تھا وہ طالبان کے اور ٹی ٹی پی اور آئی ایس ایس کے ہاتھ لگ چکا ہے اور وہ ایک بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے۔ یہی باتیں پاکستان کہتا ہے کہ جناب یہ جو امریکن اسلحہ ہے یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور اب پاکستان بھی بڑی واضح دھمکیاں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ یا پاکستان کا انتخاب کر لیں یا ٹی ٹی پی کا کر لیں، دونوں میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کر لیں۔ تو یہ چوائس دی جا رہی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت پاکستان افغانستان کے اوپر براہ راست اٹیک کر سکتا ہے، اور یہ اٹیک امریکہ کو خوش کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، امریکہ کو دوبارہ اس خطے میں انگیج کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ وہ جنگ جو بڑی مشکل سے بجھی تھی، ختم ہوئی تھی 20 سال کے بعد، جس نے پورے پاکستان کو آج تک تباہ کیا اور نقصان پہنچایا، ہم دوبارہ اس جنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف اور عاصم منیر سے آپ کو خاص توقع نہ رکھیں کہ یہ امریکہ کو نہ کہیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سٹانڈ لے لیں۔ اور پھر ایک اور چیز، کیا امریکہ برداشت کرے گا کہ وہ ڈیفنس ایگریمنٹ جو کل تک امریکہ کے ساتھ ہوتے تھے آج وہ پاکستان کے ساتھ ہوں؟
کل تک وہ سعودی عرب جو امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا تھا وہ پاکستان کے اوپر اپنے ڈیپینڈنس کو ڈیولپ کر لے، تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ مگر اس سے بڑھ کر آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے بڑی ٹاپ سٹوری، وہ اسرائیل کی تاریخی بدترین شکست ہے۔ پچھلے 75 سال میں اسرائیل کو اتنی بڑی شکست نہیں ہوئی جو اب اس کو ہو رہی ہے۔ ایک ایک کر کے اسرائیل کے اتحادی مغربی ممالک، G7 کے ممالک، یورپی ممالک، دنیا کی عالمی طاقتیں، وہ ایک ایک کر کے فلسطین کو قبول کر رہی ہیں، تسلیم کر رہی ہیں۔ اور ابھی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، پرتگال، تقریباً 150 ممالک دنیا کے وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، کچھ کر چکے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل شفٹ ہے، چینج ہے، جس کو نیتن یاہو اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمائشی باتیں ہیں، یعنی کہ ایک ایسی وکٹری، ایک ایسی مورل وکٹری، سفارتی وکٹری جس کو حاصل کرنے کے لیے 75 سال لگے، جس کو حاصل کرنے کے لیے 64,000 سے زائد قیمتی جانیں وہ دینی پڑی، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ملکوں کے پاس چوائس کیا تھی؟ یہ مغربی ملک اگر فلسطین کو تسلیم بھی نہ کرتے تو ان ملکوں کے اندر انقلاب آتے، ان ملکوں میں حکومتوں کے تختے الٹے جاتے۔ تو یہ خالص عوامی پبلک پریشر ہے جس کی وجہ سے آج برطانیہ کی حکومت مجبور ہے، فرانس کی حکومت مجبور ہے، کینیڈا کی حکومت مجبور، کوئی چوائس نہیں ہے سوائے فلسطین کو قبول کرنے کے۔ اسرائیل کے ساتھ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، نہ کوئی مورل سٹینڈ ہے، نہ کوئی سٹریٹجی۔ اب سوچئے کہ ایک طرف ابراہیم اکارڈ کے لیے بدماشی، قتل و غارت، دنیا میں جنگ، امن، تباہ، بھوک، ہتھیار، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے اور ابراہیم اکارڈ خطرے میں، اور دوسری طرف لوگ جانیں دے رہے ہیں، اور ان جانوں کے بدلے میں دنیا کا ایک ایک ملک خود چل کر آ کر وہ فلسطینی ریاست کا اعلان کر رہا ہے، اس کی حمایت کر رہا ہے۔ تو یہ سکسیس سٹوری ہے حماس کی، یہ سکسیس سٹوری ہے ان 64,000 بے گناہ انسانوں کی جنہوں نے اپنی جان دی ہے، اپنی کنٹریبیوشن دی ہے۔ بٹ سٹل بہت ڈرامیٹک چینجز ہو رہی ہیں۔ شہباز شریف بھی آج بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے، سعودی اور فرانس مل کر 2 ریاستی حل کی بات کریں۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ریاست تو ایک ہی ہوگی اور وہ فلسطینی ریاست ہوگی۔ یہ 2 ریاستی حل کہاں سے آ گیا؟ جب زمین ہی فلسطینیوں کی ہے تو قابض تو اسرائیل ہے، قبضہ چھڑانا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چلو جی مکان پہ قبضہ ہو گیا، آدھا آپ لے لیں، آدھا وہ لے لیں۔ تو یہ بھی ایک نیریٹو کے طور پر یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے۔ مگر شہباز شریف صاحب کی تقریروں سے بہت سارے لوگوں کو بہت توقعات وابستہ کر لی۔ اب انہوں نے برطانیہ میں ایک تقریر میں کہا کہ بھارت کے ساتھ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، یعنی بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور جاری ہے، اور پاکستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے۔ پورے بلوچستان کے اندر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور پاکستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ انڈیا سے اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو جس پرائم منسٹر کو اب تک یہ کلیئرٹی نہیں آ سکی کہ جنگ جاری ہے یا جنگ ختم ہو گئی ہے، اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور ایک لاسٹ چیز کہ کشمیر ایک اپرچونٹی ہے آپ کے پاس آج آپ کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں، تاریخ میں کبھی نہیں لڑ سکتے۔ جتنی دنیا آج آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے اتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے مقدمہ لڑنا ہے یا آپ نے گونگے بہرے بن کے اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔